बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रमुल हराम का खुसूसी प्रोग्राम शहीद इब्न शहीद लेकर आपका मेज़बान परवेज़ दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाट FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। सामीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में हम शहादत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तारीख़ के आईने में आपके समातों तक पहुंचाते हैं। ये प्रोग्राम रोज़ाना इसी टाइम पे 10वीं मुहर्रम तक ऑन एयर किया जाएगा। सामीन मोहतरम, इस प्रोग्राम को इंतहाई गैर जानिबदारी से वो वाक़यात आपके गोशगुजार किए जाते हैं जो तारीख़ की कुतुब में पाए जाते हैं, और इन प्रोग्राम्स का मकसद अपनी मोहब्बत का इजहार, अपनी अकीदत का इजहार भी है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो गरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इनको मजबूती से पकड़ लोगे तो हिदायत पर रहोगे। इनमें से पहली चीज़ तो अल्लाह की किताब यानी कुरान हकीम है, जिसमें हिदायत और नूर है, और तुम अल्लाह की किताब पर अमल करो और उसे मजबूती से थाम लो। दूसरी गरां कदर चीज़ मेरे अहले बैत हैं। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ और इससे डराता हूँ, यानी ये कि मैं तुम लोगों को ताकीद के साथ वसीयत करता हूँ कि मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला से डरो और उनके हक की अदायगी के मामला में हरगज़ कोताही से काम ना लो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स बैतुल्लाह के एक गोशा और मकाम इब्राहीम के दरमियान चला जाए और नमाज पढ़े और रोज़े रखे और फिर मेरे अहले बैत की दुश्मनी पर मर जाए तो वो दोज़ख में जाएगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा पकड़कर फरमाया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आगाह हो जाओ कि मेरे अहले बैत तुम लोगों के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानिद है। जो इस कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो कश्ती में सवार होने से पीछे रह गया वो हलाक हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखो, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक मुझसे मोहब्बत ना करो, और तुम उस वक्त तक मेरी मोहब्बत में पूरे नहीं हो सकते जब तक मेरे अहले बैत से मोहब्बत ना करो। जिस तरह तुम मुझे अपनी औलाद, अपने अहलो अयाल से ज़्यादा अजीज़ रखते हो, उसी तरह मेरे अहले बैत को भी अपने अहलो अयाल से अजीज़ तर रखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे अहले बैत को नाराज़ करेगा वो मुझे नाराज़ करेगा, और जो मुझे नाराज़ करेगा वो अल्लाह को नाराज़ करेगा। जो शख्स इस नाराज़गी में उनकी इआनत करेगा या दुश्मनों से दोस्ती करेगा वो अल्लाह ताला से जंग करेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात को हासिल ना कर सकेगा। प्रोग्राम शहीद इब्न शहीद हाट FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है और बात कर रहे हैं अहले बैत के फ़ज़ाइल के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा इरशाद फरमाते हुए ऐलान किया कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मगर तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम लोग इन्हें मजबूती से थाम लो तो कभी गुमराह ना होगे। वो दो चीज़ें कुरान हकीम और मेरे अहले बैत हैं, और अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी और एक दूसरे से जुदा ना होंगी, हत्ता कि हौज़ कौसर पर ये दो चीज़ें मुझे मिलेंगी। एक और रिवायत में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सितारे आसमान वालों के लिए रहनुमाई की अलामत हैं, इसी तरह मेरे अहले बैत अहले ज़मीन के लिए रहनुमाई की अलामत हैं। जिस वक्त आसमान से सितारे छुप जाएंगे
اور زمین سے میرے اہل بیت ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب زمین میرے اہل بیت سے خالی ہو جائے گی تو زمین پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اہل بیت سے نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن اس کا اجر 100 گنا زیادہ پائے گا۔ میں محمد بن عبداللہ قیامت کے دن اس نیکی کا ضامن ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں اور میرے اہل بیت جنت کا ایک درخت ہیں اور دنیا پر اس کی شاخیں سایہ فگن ہیں۔ جو شخص اللہ کی طرف راستہ تلاش کرنا چاہے وہ ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ مزید فرمایا، جو شخص مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا، اگر دنیا میں کہیں اس کا پاؤں پھسلے گا تو ہم اس کو سنبھال لیں گے اور قیامت کے دن اس کا سہارا بنیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، جس نے میرے نسب اور رشتہ داروں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور فرمایا کہ جو مجھ کو دوست رکھے گا وہ ان دونوں کو دوست رکھے گا، اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھے گا تو وہ شخص قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ اہل بیت سے ہوگا، پھر جو اس کے نزدیک تر ہوگا، پھر دوستوں کی شفاعت کروں گا، جو شخص ان کے نزدیک ہوگا، پھر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، پھر وہ لوگ جو یمن سے اتباع کریں گے، پھر وہ لوگ جو عرب کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہوں گے، پھر وہ لوگ جو عجم سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ سامعین محترم، خداوند قدوس نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، محبوب اعلان فرما دیجئے، ہم نے تمہاری گمراہی اور ضلالت سے تمہیں نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا، اور ہم تجھ سے اپنا حق تبلیغ یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، مودت کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خداوند قدوس کا یہ حکم سنا تو دربار مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، من قرابات کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فرما دیجئے کہ آپ کے وہ کون قریبی ہیں جن کی محبت اور مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ والحسن والحسین و ابناہما، یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کے بیٹے۔ بحوالہ تفسیر ابن عربی جلد دوم صفحہ 212۔ دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے کون قریبی ہیں جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ علی، فاطمہ و ابناہما، یعنی علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے۔ تفسیر جلالین، تفسیر ابن جریر اور بہت ساری دوسری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سامعین محترم، اس بات پر غور کریے کہ قرآن نے ان سے محبت کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب اہل ایمان سے مطالبہ کیجئے کہ میری اہل بیت سے محبت کیجئے؟ اس میں راز یہ تھا
کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے والہانہ محبت تھی۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب اور خداوند کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی، فاطمہ اور حسن و حسین علیہم السلام سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب، یہ چاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، یعنی محبوب کی محبوب چیزوں سے دوہری محبت ہوتی ہے۔ حضور نے عرض کیا، یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں اور یہ میرے محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب میں تو ان سے محبت کرتا ہی رہوں گا، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن سے تو محبت کرتا ہے میرے خاص بندے بھی ان سے محبت کریں گے۔ اس لیے مودتا فی القربہ کا اعلان فرما کر وضاحت فرما دیجیے۔ سامعین محترم، یہ کوئی مفروضہ یا اندھی عقیدت کا سیلاب نہیں، بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت اور واضح ارشادات رسول ہیں، جن کی روشنی میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام الانبیاء کو ان چاروں سے منفرد قسم کی محبت تھی۔ چند روایات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ہماری اس سے لڑائی ہے جو ان سے لڑے گا، اور اس سے صلح ہے جو ان سے صلح رکھے گا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اہل بیت میں کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین سے۔ پھر فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے گا ہم اس سے محبت رکھیں گے، جو ان سے بغض رکھے گا ہم اس سے عداوت رکھیں گے۔ یہ روایتیں چاروں نفوس قدسیہ اور حضرت حسن و حسین علیہم السلام کے لیے تھیں۔ اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے چند روایات سماعت فرمائیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے، اور مردوں میں سے حضرت علی کے ساتھ۔ اور جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بھتیجے ربیع بن عمیر نے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ فرماتے تھے؟ قالت فاطمہ، فرمایا کہ فاطمہ سے۔ پوچھا مردوں سے؟ فرمایا زوجہا، یعنی ان کے شوہر سے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں فاطمہ سے ہے، اور سب سے پیارے ہمیں علی ہیں۔ پھر ایک فیصلہ کن ارشاد ہوا کہ ہمیں سب اہل بیت سے زیادہ محبت فاطمہ کے ساتھ ہے۔ کسی شخص نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ریشمی چادر پیش کی، آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ حضرت علی وہ چادر پہن کر دربار مصطفیٰ میں آ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو چادر پہنی وہ دیکھا تو رخ انور متغیر ہو گیا۔ علی مزاج شناس رسول تھے، فوراً سمجھ گئے۔ عرض کیا، حضور اس کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ٹکڑے کر کے فاطمہ نامی عورتوں میں تقسیم کر دو۔ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ محبت کی معراج کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کی ذات سے ہی نہیں، نام سے بھی محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ میری بیٹی کے ہم ناموں کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور بیٹی سے اپنے والہانہ ربط اور تعلق کا اظہار آپ اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے ہمیں غضبناک کیا، جس نے انہیں ایذا دی اس نے ہمیں ایذا دی۔ یہی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی فرماتے ہیں
کہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا بھی غضبناک ہو جاتا ہے اور اس کے راضی ہونے سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے محبت ایسی محبت ہے کہ جس کی مثال دنیا میں موجود ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری روح ہے، جو اس کو ایذا دیتا ہے وہ مجھے ایذا دیتا ہے، اور جو مجھے ایذا دیتا ہے وہ خدا کو ایذا دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اعزاز تو دیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود روح کائنات ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی روح کہتے ہیں۔ روح کائنات کی روح، ان کے مقام کو کون جان سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کے غضبناک ہونے پر خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی کو تکلیف دینا خدا کو تکلیف دینا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والے پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ناراض ہوگی یا خوش؟ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے جگر گوشوں کے ٹکڑے کرنے والوں پر آپ غضبناک ہوئیں یا نہیں؟ اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں زنجیریں دیکھ کر آپ کو ایذا ہوئی ہوگی یا نہیں؟ حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دڑاتے دیکھ کر آپ کو تکلیف پہنچی یا نہیں؟ اگر آپ کو واقعی اذیت ہوئی اور آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو پھر نص حدیث کے مطابق فاطمہ کو ایذا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا خدا کو اذیت دینا ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ جس نے خدا اور رسول کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت، آپ سے محبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک روز نماز پڑھ رہی تھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بیٹی قیام میں کھڑی تھی، لیکن کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے جسم اقدس لرز رہا تھا۔ بیٹی نے سلام پھیرا، باپ کو تعظیم دی۔ باپ نے بیٹی کی پیشانی انور کو بوسہ دیا اور کمزوری اور نکاہت کا سبب پوچھا، تو صابر کی بیٹی تھی، صابر کی بیوی تھی، صابروں کی ماں تھی اور خود بھی صابرہ تھی۔ باپ کے سوال سے پریشان ہو گئیں، شکوہ تو کرنا ہی نہ تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کائنات لرز گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، جواب تو دینا ہی تھا۔ جھجکتے جھجکتے اور شرما شرما کر حقیقت بیان کر دی، ابا جان 3 روز سے بھوکھی ہوں۔ علی جو کچھ لائے تھے ان کی روٹیاں پکا کر کچھ کھانا بچوں کو کھلایا اور باقی خیرات کر دیا۔ پیٹ پر پتھر باندھنے والے رسول معظم تڑپ کر رہ گئے۔ بیٹی کی نکاہت دیکھی نہ گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ، آج کے بعد میری بیٹی فاطمہ کو بھوک نہ ستائے۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر اور محبوب کی دعا تھی، کیسے مسترد ہوتی؟ اس دن کے بعد بنت رسول کو کبھی بھوک نے بے قرار نہیں کیا۔
ایک روز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند یہودی عورتیں حاضر ہو کر کہنے لگیں کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، اگر آپ کرم فرما کر اپنی بیٹی کو ہماری شادی میں بھیج دیں تو یہ ہم پر احسان ہوگا اور ہمیں فخر حاصل ہوگا۔ رسول خدا کی بیٹی ہمارے گھر میں تشریف لائی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر دور تک تھی، ان کے دلوں کی بات بھی جان لی اور ان کا دل بھی نہ توڑا، وعدہ فرما دیا۔ یہودی عورتوں کا خیال تھا کہ ہم شادی کے دن ہم لباس فاخرہ میں ہوں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لباس پر پیوند لگے ہوں گے اور ہم ان کا تمسخر اڑائیں گی اور یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہے۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو شادی میں شرکت کے لیے حکم دے دیا۔ بنت رسول سوچ میں پڑ گئیں، اپنے لباس کو دیکھا تو آنسو آ گئے، روح کونین لرز کر رہ گئی، حوروں کی چیخیں نکل گئیں، غیرت خداوندی کو جوش آ گیا۔ جبریل کو حکم دے دیا کہ جبریل جلدی کرو، جنت سے کپڑوں کا جوڑا لے کر میرے محبوب کی بیٹی کے حضور میں پیش کرو۔ جبریل نے جنت کا جوڑا لیا اور چند لمحوں میں بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جوڑا سیدہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، یہ جنت کا جوڑا جبریل لایا ہے، اسے پہن کر تمہیں شادی میں شرکت کرنا ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کو نیا جوڑا پہننے کی کا کوئی خواہش نہ تھی، بس یہی غم تھا کہ یہودی عورتیں تانا دیں گی، ابا جان کی عزت پر حرف آئے گا۔ آپ نے وہ جوڑا پہنا اور شادی والے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں یہودی عورتوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی، سب زرق برق لباسوں میں ملبوس تھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئیں، سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ سیدہ کے لباس کا تمسخر اڑاتی خود تمسخر بن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ انہوں نے خواب میں بھی ایسا لباس نہیں دیکھا تھا۔ سیدہ کے لباس کو بوسے دینے لگیں، آپ کے ہاتھ چومنے لگیں۔ اب پہلا خیال ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ عورتوں کی نفسیات ہی ایسی ہے، اپنے سے بہتر زیور اور لباس والیوں کو دیکھ لیں تو یا تو حسد سے جل جاتی ہیں یا پھر کثر نفسی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہودی عورتیں کثر نفسی کا شکار ہو گئی، وہ کنیزوں کی طرح آپ کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ آپ شہزادیوں کی طرح ایک جگہ پر بیٹھ گئیں۔ یہودنوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ جوڑا کہاں سے لیا؟ سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اپنے باپ سے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے باپ کو کس نے دیا؟ فرمایا جبریل نے۔ پوچھا جبریل کہاں سے لائے؟ فرمایا جنت سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں تمام عورتوں پر سیدۃ النساء العالمین کی سرداری مسلم ہے۔ کوئی عورت خواہ وہ کتنے ہی بلند مرتبے پر فائز ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی وہ کنیز ہے، اور یہ شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کے لیے مخصوص فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے گفتار اور کردار میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی بھی مشابہت نہیں دیکھی. آپ صورتاً بھی حضور کی تصویر تھی اور مانن بھی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ بطول میں تشریف لاتے تو سیدہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے کر بیٹھ جانے کا حکم فرماتے، اور جب سیدہ حجرہ رسول میں حاضر ہوتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر آپ کا استقبال کرتے، مرحبا فرماتے، پیشانی کو چومتے اور بیٹھ جانے کا حکم فرماتے. اللہ اکبر. یہ ہے شان بطول. جس پیغمبر اعظم کی تعظیم و تکریم کے لیے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نائب رب اکبر سیدہ فاطمہ کا اٹھ کر استقبال کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. بنت رسول سیدہ زہرا بطول کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو وہ بحر بے کنار ہے جس کا کنارہ تلاش ہی نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سیدہ ایک پاک کے فضائل اور عظمتوں کا احاطہ ناممکن ہے. سیدہ کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹوں اور شوہر کے ساتھ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عظیم ترین خصوصیتوں کی حامل ہے. نجران کے 14 عیسائی دربار رسالت مآب میں مناظرہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں. مدینۃ العلم سے گفتگو کی تو تمام علم بھول گئے لیکن ضد میں اڑ گئے. اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب ان کے ساتھ مباہلہ کریں. مباہلہ میں دونوں فریق ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں اور خدا تعالی جھوٹے کو فنا کر دیتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ محبوب انہیں فرما دیجئے ہم تم کو بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر لعنت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا فرمودہ اعلان فرما دیا. جناب علی، سیدہ فاطمہ اور حسن و حسین علیہم السلام کو ساتھ لے کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی یہ میرے اہل بیت ہیں. ہم اس بیعت میں نہیں الجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نساءنا میں ازواج مطہرات کو کیوں شامل نہیں فرمایا اور انفسنا میں دیگر صحابہ کبار کو کیوں نظر انداز کیا. ہر قسم کی بحث کو چھوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب علی و فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین سے محبت کا کمال دیکھیں. جب بھی فضیلت کا کوئی موقع آتا ہے آپ انہی کو یاد فرماتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی و فاطمہ اور جناب حسن و حسین کو بلا کر فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. حضرت شعبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انفسنا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور نساءنا سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ابناءنا سے مراد جناب حسن اور جناب حسین علیہم السلام ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرنے کے بعد یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں نفوس قدسیہ کو ساتھ لے کر اس شان سے باہر تشریف لاتے ہیں کہ آگے آگے آپ ہیں. امام علی مقام امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. حضرت حسن علیہ السلام انگلی پکڑے نانا کے ساتھ جا رہے ہیں.
जनाब फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके पीछे हैं और सबके पीछे हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आ रहे हैं। किस शान का ये काफिला नूर है, किस कदर एहतमाम है। सैयदतुन निसाउल आलमीन खातून क़यामत जनाब फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पर्दा का कि आपके नक्श कदम को भी पर्दा दिया जा रहा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर जनाब फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कदम रखती हैं और जनाब फातिमा के नक्श कदम पर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कदम आता है। नीचे अब्बा का निशान कदम है, ऊपर शौहर के कदम का निशान है और इस तरह सैयद अल आलमीन की साहबजादी का निशान कदम पोशीदा हो जाता है, जिसे ना जमीन देख सके और ना आसमान देख सके। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और जनाब फातिमा को फरमाया कि मैं जब दुआ मांगू तो तुम आमीन कहना। जब इस काफिला नूर को बाहर निकलते देखा तो ईसाइयों के सरदार ने उठकर अपने साथियों को कहा कि ए ग्रोह नसारा, मैं जिन सूरतों को देख रहा हूं, अगर ये दुआ करेंगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो यकीनन अपनी जगह छोड़ देगा। अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो कोई ईसाई कयामत तक बाकी नहीं रहेगा और तुम हलाक हो जाओगे। ईसाई अपने सरदार अस्कफ की बात सुनकर मुबाहिले से रुक गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की कि जिसके हाथों में मेरी जान है, अगर हम इन लोगों पर लानत कर देते तो इनकी सूरतें मसख हो जाती और ये बंदर और खिंजीर बन जाते और इनका शहर निजरान तबाह हो जाता और वहां के शहरी जल जाते और आग की ऐसी बारिश होती कि दरख्तों पर परिंदे भी जल जाते और कुल्लुहुम ईसाई हलाक हो जाते। कुफार मक्का का सबसे बड़ा ताना था कि मोहम्मद अरबी तो अबतर हैं क्योंकि इनकी औलादे नरीना नहीं है और ये मक्तून नस्ल हैं। गैरत खुदाबंदी को जोश आ गया, फरमाया कि महबूब यही लोग मुनक़ता नस्ल हैं और अबतर हैं। हमने आपको खैर कसीर से नवाज रखा है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम अंबिया की नस्ल उनके बेटों से शुरू हुई और मेरी नस्ल मेरी बेटी से शुरू होती। फिर फरमाया कि तमाम नबियों का सिलसिला नस्ल उनकी पुश्त से चला, अपनी पुश्त से चला, लेकिन मेरी औलाद का ज़हूर अली की पुश्त से होगा। एक जगह फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम दुनिया का सिलसिला नसब मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन मेरा सिलसिला नसब मुनक़ता नहीं होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस नस्ल पाक के मुतल्लिक हुज्जतुल विदा के मौके पर अपनी नाका मुबारक कस्बा पर सवार होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूं, अगर तुम इन्हें पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं रहोगे। एक तो अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत और अहले बैत। फिर फरमाया कि ऐ लोगो, मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूं, अगर तुम इन्हें पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक तो अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत और अहले बैत। फिर फरमाया, बस अल्लाह की किताब को पकड़ो और मजबूती से थाम रखो और मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। एक और मकाम पर इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को अहले बैत से वाबस्तगी रखने के मुताल्लिक इरशाद फरमाते हैं कि बेशक सितारे अहले ज़मीन के लिए अमान हैं जो गर्क होने से बचाते हैं और मेरी अहले बैत
امان ہے میری امت کے لیے جو دور کرتی ہے اختلافوں کو، پس جو قبیلہ ان سے مخالفت کرے گا وہ ہو جائے گا حزب الشیطان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر اللہ کے ساتھ اور اپنے ساتھ اور اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے کی وجوہات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم اپنی اہل بیت کے متعلق تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کو ستائے گا اللہ کا شدید غضب اس پر نازل ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی میری اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا وہ یقیناً بخش دیا جائے گا، اور وہ اس وقت تک فوت ہی نہیں ہوگا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ یہ تو تھیں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کے لیے بارگاہ رسالت مآب سے وہ بشارتیں اور خوشخبریاں، اور اب ذرا دشمنان اہل بیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور عناد رکھنے والوں کا بھی جو حال ہو وہ بھی سماعت فرمائیے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنان اہل بیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنان اہل بیت کے لیے فرماتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا جائے گا، ان کی آنکھوں کے درمیان تحریر کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیے گئے ہیں اور وہ کافر ہو کر مریں گے، انہیں جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا۔ سامعین، یہی وہ گھر ہے جہاں سے پروانہ نجات ملے گا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے، یہی وہ نفوس ہیں کہ جن کی پاکیزگی اور طہارت پر قرآن نے مہر لگا دی ہے، یہی وہ نفوس ہیں جو سفینہ نجات ہیں، اور ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت سے محبت نہیں رکھو گے تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ہمارا حق نہیں پہچانو گے تو تمہاری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانا ہے تو اپنے پیغمبر کا حق پہچانو، ان کی اہل بیت کا احترام کرنا سیکھو، ان سے عقیدت اور محبت رکھو، اللہ تم سے ان کی مودت طلب کرتا ہے۔ جی سامنے محترم پروگرام شہید ابن شہید ہارٹ ایف 89 لیا کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اہل بیت کی شان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی وہ ہیں کہ جن کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے، علی وہ ہیں جن کو رسول ہاشمی نے اپنا بھائی کہا، حضرت علی وہ ہیں کہ جن کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کہا، اپنی جان کہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام الاولیاء سیدنا حیدر کرار مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔
انا دار الحکمت و علی بابھا، ہم حکمت کا گھر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ہم جس کے مولا ہیں علی اس کے مولا ہیں۔ فرمایا کہ تم مجھے ایسے ہو جیسے ہارون اور موسیٰ، مگر میرے بعد نبی نہیں ہیں۔ سامعین محترم، یہ حقیقت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے حضرت علی کو وہ کچھ بنا دیا جو کوئی دوسرا بن ہی نہیں سکتا۔ آپ کی سیرت پاک کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ تمام خوبیاں خداوند قدوس سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی جھولی میں ڈال دی۔ علی بدر و احد میں ہوتے ہیں تو ان کی تلوار کی کاٹ دے کر ہاتف غیبی پکارتا ہے، لا فتح الا العلی لا سیف الا ذوالفقار۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج ہم اس کو پرچم اسلام دیں گے کہ جس کے ہاتھ میں یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اور وہ شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جھنڈا حضرت علی کو عطا فرما دیا جاتا ہے۔ پھر علی علیہ السلام خیبر کے دروازے کو اس طرح اکھاڑ پھینکتے ہیں کہ جیسے کاغذ کا بنا ہو، حالانکہ 40 شہزور صحابی اس دروازوں کو ہلا بھی نہ سکے، اور حضرت علی نے اسے ڈھال بنا رکھا تھا۔ مرحب کے ٹکڑے اڑا دینے والے علی جب جنگ احزاب یعنی خندق میں عمر ابن ود کے مقابلہ میں جاتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل ایمان مکمل کفر سے ٹکرانے والا ہے۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے سینکڑوں بہادروں پر بھاری عبد ود کی گردن اتار پھینکی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی عبد ود کو قتل کرنے کی ایک نیکی تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ بہر صورت فرامین مصطفیٰ کا حاصل یہ ہے کہ علی سے محبت کرو۔ علی سے محبت کرنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ علی سے بغض رکھنا امام الانبیاء سے بغض رکھنا ہے۔ علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی اور علی سے بغض منافقت کی نشانی ہے۔ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ 672 میں ہے کہ نہیں محبت علی سے مگر مومن، اور نہیں رکھتا بغض علی سے مگر منافق۔ سامنے محترم، جس کے نانا سید الانبیاء ہوں، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہوں، باپ سید الاولیاء حضرت علی ہوں اور ماں ہو سیدۃ النساء، تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں حسن و حسین۔ نبی کا نور، علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ ایک جگہ مل جائے تو بنتے ہیں حسن اور حسین۔ آیت کریمہ مارج البحرین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان دونوں دریاؤں سے مراد علی اور فاطمہ ہیں، اور ان دو دریاؤں سے جو موتی اور مونگا پیدا ہوتے ہیں وہ حسن اور حسین ہیں۔ بحر نبوت فاطمہ، بحر فتوت علی، اور درمیان میں برزخ یا حجاب التقوی سے ان سے موتی اور مرجان پیدا ہوئے وہ حسن و حسین ہیں۔ ان شہزادگان علی وقار کے عزت و احترام اور عظمت اور شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جن کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ ہو، جس کی شان بطور اور لقب خاتون جنت خاتون قیامت ہو۔ کون خاتون قیامت کا جس کا لقب زہرا اور زہرا ہے؟ زہرا کلی کو بھی کہتے ہیں اور ضیاء کو بھی، یعنی روشنی کو بھی۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی اس کلی کو سونگھا کرتے تھے۔ کون خاتون قیامت جس کی سواری میدان محشر میں آئے گی تو منادی کر دی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہیں نیچی کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے۔ کون خاتون قیامت کی جس کی سواری 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے ایسے گزرے گی کہ جیسے بجلی کون جاتی ہے۔ کون خاتون قیامت کے جو اپنے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گی۔ کون خاتون قیامت جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ کون خاتون قیامت کے جن کے اپنے اور شوہر کے مسکرانے سے جنت ایسے روشن ہو جائے گی جیسے آفتاب طلوع ہو جاتا ہے۔ کون خاتون قیامت جس کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام فرما دیا۔ کون خاتون قیامت کہ جس کے محبت کرنے والوں کو جنت کے ٹکٹ ادا کیے جائیں گے۔ آپ کی شادی کے وقت رضوان جنت نے طوبہ کو ہلایا تو محبان اہل بیت کی تعداد کے برابر پتے گرے، اور وہی پتے قیامت کے دن جنت کے ٹکٹ بن جائیں گے۔ کون خاتون قیامت جو جنت الفردوس میں اپنے شوہر، اپنی اولاد اور ان کے ساتھ اسی مقام اور اسی محل میں قیام فرمائیں گی جہاں ان کے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ کون خاتون قیامت جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حور فرمایا ہے۔ کون خاتون قیامت کا جس کا لقب بطول ہے، اور بطول اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی مرد کو نہ دیکھا ہو، جو ہر طرح کی آلودگیوں سے منزہ، پاک اور طیب ہو اور طاہرہ ہو۔ کون خاتون قیامت جو نور سے پیدا ہوئی اور جس نے پیدا بھی نور ہی کیا۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کون خاتون قیامت کا جس کا نام اقدس فاطمہ ہے، اور فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو نجات دلانے والی ہو، جو جہنم سے اپنے غلاموں کو آزاد کرانے والی ہو۔ کون خاتون قیامت جس کے پردے کا احترام کرتے ہوئے ملک الموت ان کی روح قبض کرنے پر راضی نہ ہوا، اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ان کی روح قبض فرمائی۔ کون خاتون قیامت جس نے اپنی ردائے مبارک فروخت کر کے سائل کا سوال پورا کر دیا ہو۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال غنیمت لایا گیا، ڈھیر لگا دیا گیا۔ آپ نے وہ سارے کا سارا مال تقسیم فرما دیا، کچھ باقی نہ بچا۔ اس دوران میں ایک سائل آیا اور سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس سائل کو لے جاؤ، گھر میں لے جاؤ، اور جناب فاطمہ سے فرماؤ کہ ان کے سوال کو پورا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانتے ہیں کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ جسے بیچ کر کھانے کا اہتمام کیا جائے، مگر آقا کا حکم ہے۔ سائل کو لے کر دروازے کے باہر دستک دی، پوچھا گیا کون، تو عرض کیا کہ حضور نے بھیجا ہے اور اس سائل کے سوال کو پورا کرنا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ یہ کہہ کر اندر چلی گئیں اور اپنی چادر تطہیر کو
ایک تھیلے میں بند کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اس چادر کو بازار میں بیچ کر اس سائل کے سوال کو پورا کر دو، اور ہاں خریدنے والے سے کہنا کہ اس کی قیمت صحیح لگانا، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ ہمارے ابا حضور نے خصوصی طور پر ہمیں تحفے میں دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کر عرض کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا حکم ہے، اور ہاں سائل کو بالکل پتہ نہ چلے کہ اس کے سوال کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنی چادر کو بیچا ہے۔ حضرت سلمان فارسی وہ چادر لے کر جاتے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں، اور بازار میں ایک یہودی تاجر تھا جو پرانے مال کو خریدا کرتا تھا، اس کے پاس جاتے ہیں اور چادر فروخت کرنے کے لیے۔ تو وہ یہودی تاجر اصول کا تھا، جب تک وہ سامان کے مالک کے متعلق نہیں جان لیتا تھا وہ سامان خریدا نہیں کرتا تھا، جب تک بیچنے کی وجہ نہ دریافت کر لیتا وہ سامان نہیں خریدتا تھا۔ حضرت سلمان نے کہا کہ یہ چادر لو اور اس کی قیمت صحیح لگانا۔ تو اس یہودی تاجر نے پوچھا کہ یہ کس کی چادر ہے اور تم رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ تمہیں میرے اصول کا پتہ ہے کہ جب تک تم مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں چادر خریدوں گا نہیں۔ تو آپ نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ میرے نبی کی بیٹی کی چادر ہے اور اس سائل کے سوال کو پورا کرنے کے لیے بیچنے آیا ہوں۔ اس یہودی کی چیخ نکل جاتی ہے، رونے لگتا ہے، اور حضرت سلمان سے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھے میں آتا ہوں، اور اپنی دکان کا سارا مال و متال ایک گٹھڑی میں باندھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اور عرض کیا کہ ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں، اور اپنے گھر میں گیا۔ اپنی بیوی اور بیٹی سے کہا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا باندھ دو۔ وہ سارے کا سارا سامان باندھا اور آ کر حضرت سلمان فارسی کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے کہ ان سے کہنا کہ میری یہ بساط نہیں ہے کہ میں یہ چادر خرید سکوں، مگر ہاں اس چادر کے یہاں پر چل کے آنے کے عوض میں یہ میری زندگی کی ساری جمع پونچی لے لو، اور ایک مہربانی اور بھی کرتے چلو، مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے اور میری بیوی اور بیٹی کو غلاموں میں شامل کر کے وہ بھی ساتھ لیتے چلو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا سامان لے کر خاتون جنت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دوپٹہ واپس کرتے ہیں اور سارا واقعہ سناتے ہیں۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ یہ سارے کا سارا مال اس سائل کو دے دیا جائے۔ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، مگر سارے کا سارا سامان سائل کو دیا تو سائل نے یوں آنکھ اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے عرض کی کہ میرا سوال اتنا بڑا تو نہ تھا جتنا مجھے مال دیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں سائل کے سوال کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق دیا جاتا ہے۔ جاؤ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تو کون خاتون قیامت کے جس نے اپنی ردائے مبارک کو فروخت کر کے سائل کا سوال پورا کر دیا؟ کون خاتون قیامت کے جو چکی بھی پیس رہی ہوتی اور تلاوت قرآن پاک بھی فرما رہی ہوتی؟ کون خاتون قیامت کے حوریں اور ملائکہ جس کے فرمان کے منتظر تھے مگر اس نے اپنی رضا کو رضائے شوہر میں گم کر دیا تھا؟ کون خاتون قیامت کے جو نماز پڑھتی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے؟ کون خاتون قیامت کے جس کے آنسوؤں کو جبریل موتیوں کی طرح چن کر شبنم کی طرح عرش بری پر بکھیر دیتا تھا؟ کون خاتون قیامت کہ جس کے نقش قدم پر چل کر ہی عورت بن سکتی ہے؟
کون خاتون قیامت کے جس کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنا کر ہی مسلمان عورتیں اپنا صحیح مقام حاصل کر سکتی ہیں، جس کی سیرت سے سبق حاصل کر کے ہی مسلمان خاتون مجاہد پیدا کر سکتی ہیں، اس لیے کہ بیٹوں کی سیرت ماں کی سیرت سے بنتی ہے۔ ماں بے پردہ ہو تو اولاد بے حیا ہوتی ہے، ماں کا کردار بلند ہو تو اولاد کا کردار بلند ہوتا ہے، ماں عبادت گزار ہو تو بیٹے ولی پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہو تو اولاد نیک پیدا کرتی ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں۔ پیکر شرم و حیا ہے تو خاتون قیامت، پیکر عفت و عصمت ہے تو خاتون قیامت۔ کون خاتون قیامت؟ جو زہرا بھی ہے اور ظاہرہ بھی، جو طیبہ بھی ہے اور طاہرہ بھی، جو نیرہ بھی ہے اور منور بھی، منیرہ بھی ہے اور مطہرہ بھی، عتیقہ بھی ہے اور صدیقہ بھی، عفیفہ بھی ہے اور منفیفہ بھی، عالمہ بھی ہے اور فاضلہ بھی، عابدہ بھی ہے اور زاہدہ بھی، کاملہ بھی ہے اور اکملہ بھی، عقیلہ بھی ہے اور عاقلہ بھی، امینہ بھی ہے اور آمنہ بھی، صابرہ بھی ہے اور شاکرہ بھی، سعیدہ بھی ہے اور صادقہ بھی، راحمہ بھی ہے اور راشدہ بھی، جو معصومہ بھی ہے اور مخدومہ بھی ہے، جو صائمہ بھی ہے اور عاصمہ بھی ہے، جو محترمہ بھی ہے اور مکرمہ بھی ہے، جو عاملہ بھی ہے اور معلمہ بھی ہے، جو راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے، جو ہاشمہ بھی ہے اور قریشیہ بھی ہے، جو وسیلہ بھی ہے اور کفیلہ بھی ہے۔ کون خاتون قیامت کی جس کی تعریف کا حق ادا ہو سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک ادا کوئی کر سکتا ہے۔ امید گاہے حشر و قیامت ہیں فاطمہ، دنیا میں بھی وجہ آیت رحمت ہیں فاطمہ۔ اس شہزادی ملک عفت و عصمت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن تطہیر میں پہلا پھول کھلتا ہے۔ رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہجرت کا 3 سال ہے۔ جبریل علیہ السلام دربار رسالت مآب میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں اور خداوند قدوس کی طرف سے مبارکباد پیش کی اور ایک ریشمی کپڑے کا منقش ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ جنت کے اس کپڑے پر ایک تصویر تھی، نہایت خوبصورت بچے کی تصویر، ایسی پیاری تصویر جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی اپنی تصویر ہو۔ آپ تصویر دیکھنے میں محو تھے اور جبریل علیہ السلام عرض کر رہے تھے کہ جن کی تصویر ہے وہ بنت رسول کی گود میں تشریف لا چکے ہیں۔ گلستان زہرا میں پہلا گل قدس کھل چکا ہے۔ خداوند قدوس نے ان کا نام بھی تجویز فرما دیا ہے۔ حضرت ہارون کے بیٹے کے نام پر ان کے بیٹوں کے نام شبر و شبیر تھے۔ ان کا نام شبر ہے، اس کے معنی حسن بھی ہوتے ہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنی، آپ بے حد خوش ہوئے، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، روح کائنات مسکرائی تو کائنات وجد میں آ گئی، کونین میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، جنت پہ خوشیوں کے چشمے ابلنے لگے، حوریں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی، تمام عالم کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مدینہ منورہ کی گلی گلی جگمگا اٹھی ہو، کوچا کوچا تبسم ریز ہو گیا ہو، ہر مکان مسکرا دیا ہو۔ اس عالم وجد و کیف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ جا کے دیکھا تو حجرہ بطول میں ایک ننھا سا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء کی اپنی تصویر، وہی نقش و نگار، وہی ناک و نقشہ، وہی مطلع الفجر پیشانی، وہی ودھا رخسار، وہی مازاغ نرگسی آنکھیں، وہی حسن و رعنائی،
وہی نور و نگہت، وہی نزہت، وہی لطافت جناب آمنہ ہوتی تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت یاد آ جاتا۔ آمنہ کے چاند نے فاطمہ کے چاند کو گود میں اٹھا لیا۔ دونوں چاند مسکرا رہے تھے، دونوں کی نگاہیں ملی ہوئی تھیں۔ فاطمہ کا چاند بار بار منہ کھول رہا ہے، جیسے نانا جان سے کچھ مانگ رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نواسا کے منہ میں ڈال دیا۔ نواسا خوش ہو گیا، جیسے نعمت کونین مل گئی ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسا کے کان میں اذان و تکبیر کی آواز پہنچائی، حسن نام تجویز فرمایا اور بیٹی کی گود میں دے دیا، اور 7 روز بعد عقیقہ کیا، ختنہ کیا، سر کے بال اتروائے اور ان کے ساتھ چاندی وزن کر کے خیرات کر دی۔ اسی طرح صبح کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ام الفضل زوجہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم نہایت پریشانی کے عالم میں دربار رسالت مآب میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کا سبب پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے رات کو بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ عرض کیا کہ حضور بڑا شدید خواب ہے۔ فرمایا بیان تو کرو۔ عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا کاٹ کر ایک ٹکڑا الگ کیا گیا اور پھر وہ ٹکڑا میری جھولی میں آ گیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی جانا، آپ نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اور تو اسے گود میں اٹھائے گی۔ پھر شہزادی کونین کی گود میں 5 شعبان المعظم ہجری کے 4تھے سال جناب حسین تشریف لاتے ہیں، مملکت شہادت کا تاجدار، گلستان فاطمہ کا دوسرا پھول، تاجدار مدینہ کے جسم کا ٹکڑا، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام عالم کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ نانا جان نے شبیر اور حسین نام تجویز فرمایا، کان میں تکبیر اور اذان کہی۔ حسین کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا۔ 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا، سر کے بال اتروا کر چاندی وزن کی اور صدقہ دے دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں 2 چاند طلوع ہو چکے ہیں، 2 پھول کھل چکے ہیں، چشمہ نبوت سے جاری ہونے والے 2 دریاؤں کے 2 درخشندہ موتی مل چکے ہیں۔ سلطنت روحانیت کے شہر یار امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اگر بیان کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، مگر اجمالی طور پر چند جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب حسین علیہ السلام اپنے نانا کی چلتی پھرتی تصویر تھے، حسن و جمال مصطفی کا روشن آئینہ تھے، سیرت مصطفیٰ کا مظہر اتم تھے، آپ کی خلق رسول تھا، آپ کی سیرت رسول تھی، آپ کا کردار رسول تھا، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا سب کا سب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل اور پرتو تھا۔ آپ گفتگو فرماتے تو یوں معلوم ہوتا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے۔ آپ حجرہ بطول سے باہر آتے تو ایسے لگتا کہ جیسے فاران کی چوٹیوں سے آمنہ کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ آپ وہ آئینہ نور تھے کہ جس میں جمال مصطفی کا مکمل مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ گفتار میں وہی حلاوت، وہی شیرینی، کردار میں وہی پختگی، وہی انوار، چہرے پر وہی نور، وہی تقدس، رفتار میں وہی عظمت، وہی وقار،
سینے میں وہی خلوص کا موجزن بحر بے کنار، دل میں وہی جذبہ رحم و سخاوت، آنکھوں میں وہی سرمائے مازاح کی چمک، رخساروں پر وہی تجلیات والضحا، زلفوں میں وہی واللیل کی سیاہی، مانگ میں وہی والنجم کی تابانی۔ الغرض شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام صورت سے بھی نقشہ سید الثقلین تھے، اور سیرت میں بھی آپ ہی کا جلوہ عین بعین تھے۔ اتباع رسول کا پیکر دیکھنا ہو تو امام حسین کو دیکھ لو، سنت مصطفیٰ کا پیکر دیکھنا ہو تو حسین علیہ السلام کو دیکھ لو۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و عطا اور خیر و سخا کے منبع تھے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ سائل حسین کے دروازے سے خالی چلا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور ارشاد میں وہ اثر آفرینی تھی کہ سامعین کے دل ہل جاتے تھے اور رقت طاری ہو جاتی، آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ امام حسین علیہ السلام جب تلاوت فرماتے تو یوں معلوم ہوتا کہ جیسے کتاب مقدس کا نزول ہو رہا ہو۔ آپ کے جود و سخا، کرم و عطا، عبادت و ریاضت اور علم و حلم سے متعلق چند واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے دربار میں ایک سائل حاضر ہوا، آپ کے پاس 5 توڑے اشرفیاں تھیں، تو آپ نے ساری اشرفیاں اسے دے دی۔ آپ کی خدمت پہ ایک شاعر نے 2 شعر لکھ کر بھیجے۔ چند لمحوں بعد اس نے 2 شعر اور لکھ کر بھیج دیے جن میں اہل بیت کی سخاوت اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا گیا تھا۔ آپ نے 10,000 درہم عطا فرما کے فرمایا کہ اگر تم جلدی نہ کرتے تو ہم اور بھی عطا کرتے۔ آپ کی ایک کنیز نے آپ کو گل ریحان کا گلدستہ پیش کیا تو آپ نے اس کے عوض اس کنیز کو آزاد فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امام، آپ نے ایک گلدستہ کے عوض میں کنیز کو آزاد فرما دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا فرمان ہے کہ جو تمہیں دعا دے تم بھی اسے اچھی دعا دو۔ ایک دفعہ امام عالی مقام مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ غلام کے ہاتھ سے گرم شوربے کا پیالہ گرا اور آپ کے سر انور پر ٹوٹ گیا۔ آپ نے تادیباً غلام کو دیکھا تو اس نے پڑھا کہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری غلطی معاف کر دی اور تمہیں آزاد بھی کر دیا اور تمہارے اخراجات بھی ہمارے ذمہ ہیں۔ آپ 400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عین جلوے میں تشریف لے جا رہے تھے، یعنی ان کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک اعرابی نے پوچھا کہ آپ ابو طالب کے پوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے حضرت علی کرم الوجہ الکریم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ ہم اس کی زبان بند کر دیں، لیکن آپ نے انہیں روک دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد کی اولاد کیوں قلیل ہے؟ آپ نے فرمایا جتنی ہے اسے غنیمت سمجھو، میرے والد گرامی کو دنیا کی طرف رغبت ہی کب ملتی، کیونکہ وہ 3000 نفل ہر دن رات میں ادا فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عربی شریف حامل قرآن خوبصورت اور کریم مولا کے سامنے اپنی حاجت بیان کرو۔ یا حسین، آپ میں یہ تمام صفات موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی حاجت بیان کرو۔ اس نے زمین پر تحریر کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ذہین آدمی ہو، میرے 3 سوال ہیں، اگر ایک کا جواب دو گے تو میرے پاس یہ تھیلی ہے، اس میں تیسرا حصہ تمہارا،
2 کا جواب دو گے تو یہ 2 حصے تمہارے، 3 کا جواب دو گے تو یہ ساری تھیلی تمہاری۔ اس نے 2 سوالوں کا جواب تو دے دیا، تو آپ نے تیسرا سوال کیا کہ انسان کو کون سی چیز آراستہ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ علم، بشرطی کہ بردباری کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ اگر یہ نکل جائے تو عرابی نے کہا کہ مال جس کے ساتھ کرم ہو۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نکل جائے تو عرابی نے بے بسی کے ساتھ جھنجلا کر کہا کہ پھر اسے بجلی جلا دے۔ آپ نے اس کی بے بسی دیکھی تو ہنس پڑے اور پوری تھیلی اس کو عطا فرما دی۔ سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہزادوں کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کتب تفاسیر اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیا اور جہان کی تمام فضیلتیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا فرما دی ہیں۔ بلا مبالغہ جمال کبریائی کا مشاہدہ کرنا ہو تو آئینہ جمال مصطفیٰ میں کیا جا سکتا ہے، اور اگر جمال مصطفیٰ کا نظارہ کرنا ہو تو آئینہ حسن و حسنین کریمین میں کیا جا سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا عکس جمیل اور پرتو کامل تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس منور اور پرتو تو حسین، جناب حسین اور جناب حسن علیہم السلام ہیں۔ ذات و صفات خداوندی کا مظہر اتم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر اتم حسنین کریمین ہیں۔ اللہ کے معبود یکتا ہونے کی شہادت مکہ کی گلیوں میں پتھر کھا کھا کر نانا نے دی، اور اس شہادت کی شہادت گلے پر خنجر پھرا کر اپنی شہادت سے نواسے نے میدان کربلا میں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذل خدا ہے اور حسنین کریمین ذل مصطفیٰ ہے۔ اور یہ محض تمثیل کی بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادے اپنے نانا جان کی مکمل تصویر تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام سر اقدس سے سینہ مبارک تک، اور حضرت حسین علیہ السلام سینہ مبارک سے لے کر پاؤں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تشبیہ تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادے جس طرح ظاہر میں آپ کی شباہت منورہ کی مکمل ترین تصویر تھے، اسی طرح باطن میں بھی کامل و مکمل اور پورا نقشہ تھے۔ جس طرح یہ دونوں صورتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کر دیتے تھے، اسی طرح مانن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض کی تکمیل کرتے تھے۔ سامن، شہادت ایک عظیم مرتبہ اور منصب جلیلہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ اس منصب جلیلہ پر فائز ہوتے، کیوں ضروری تھا کہ اس لیے کہ جس قدر بھی انبیاء آپ سے پہلے تشریف لائے اور ان تمام کو جو بھی فضیلت عطا ہوئی، جو بھی مقام حاصل ہوا، وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے صدقہ سے ملا۔ آپ امام الانبیاء ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ امام وہی ہو سکتا ہے جو اپنے مقتدیوں سے فضائل و کمالات میں افضل اور اشرف ہو۔ فردن جو خوبی، جو فضیلت، جو کمال کسی نبی کو ملا، وہ ضروری تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہو۔ شہادت ایک خاص فضیلت اور عظیم مرتبہ تھا۔ متعدد انبیاء کرام اس سے سرفراز ہو چکے تھے۔ بعض کو شہادت باطنی نصیب ہوئی، بعض کو شہادت ظاہری۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں مرتبوں کو حاصل کرنا تھا، مگر یہ دونوں شہادتیں ایک جگہ کیسے آ سکتی تھی؟ شہادت ظاہری نصیب ہوتی تو چھپ کیسے سکتی تھی؟ باطنی شہادت ملتی تو ظاہر کیسے ہوتی؟ ظاہر و باطن ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اجتماع ضدین محال ہے۔
یہاں ایک اور بحث چھڑنے کا امکان ہے۔ تو سامعین محترم، وہ ظاہر والباطن اپنے اثرات کے اعتبار سے ہے، یہاں سے بھی ظہور بطون کا مقصود اور منشا اور مرکز اور محور ایک ہی ہے۔ یہ دونوں دریا ایک ہی سمندر میں گریں گے۔ ہر ظاہر کا ایک باطن اور ہر باطن کا ایک ظاہر ہوتا ہے، لیکن ظاہر کو ظاہر اور باطن کو باطن کہے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ یہ دونوں شہادتیں تھیں۔ کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کو مجمع عام میں شہید کر دیا گیا، کچھ کو پوشیدہ طور پر شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کے حالات تک بھی ہمیں نہیں ملتے۔ البتہ ان کے شہید ہونے کی گواہیاں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سری یعنی چھپی ہوئی اور پوشیدہ شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کو مل گئی، ایسی پراسرار اور پوشیدہ شہادت کہ ان کے قاتل کا آج تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ جہری یعنی ظاہری شہادت امام حسین علیہ السلام کو مل گئی، ایسی ظاہر کہ ہمیں تاریخ ہر بات کھول کھول کر بتاتی ہے کہ ان کے جسم نازنین پر تلواروں کے کتنے زخم تھے، کتنے گھاؤ تھے، تیروں کی کتنی انیاں پیوست تھیں۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان پر تیروں کی بارش کس کس نے کی اور ان پر تلوار کس کس نے چلائی، وہ شہید کس کے نیزے اور تلوار سے ہوئے، ان کی مقدس گردن کو جسم عطر سے کس شقی اور بدبخت نے علیحدہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کی اس ظاہری اور جہری شہادت کا پرتاؤ ان کے ساتھیوں پر پورے طور پر پڑا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا کون کون سا ساتھی کس کس طرح شہید ہوا اور انہیں کس کس نے شہید کیا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کو کمال ظہور شہادت کہا جا سکتا ہے، اور شہادت امام حسن کو کمال بطون شہادت کا یعنی چھپی ہوئی شہادت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں شہادتیں نواسوں کی طرف سے ہو کر نانا جان کے مناسب عظمیٰ کی تکمیل کر گئیں۔ اب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تمام فضیلتیں ظہور میں آ گئیں جو دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام کو فردن فردن عطا کی گئی تھی۔ حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کی شہادتیں دراصل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے بیٹے فرمایا کرتے تھے۔ اپنے نواسوں کو یہ اعزازات امام الانبیاء نے عطا فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ فرمایا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین پر چلنے والی تلواریں رسول خدا پر چل رہی تھیں۔ یزید لعین نے حسین علیہ السلام کے نہیں امام الانبیاء کے ہاتھوں کو اپنے ناپاک ہاتھوں میں لینا چاہا تھا۔ رسول خدا کو قتل کر دینے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ ابن زیاد کو گرفتاری مصطفیٰ کا پروانہ جاری کیا تھا۔ شمر کی تلوار گردن مصطفیٰ پر چلی تھی۔ حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا حقیقت میں محمد مصطفیٰ سے جنگ کرنا تھی، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑائی کرنا خدا سے لڑنا تھا۔ یہ کسی داستان گو کا تصور اور کسی افسانہ نگار کا تخیل نہیں، بلکہ یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے میرے شہزادوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ہم سے بغض رکھا، جس نے ان سے لڑائی کی اس نے ہم سے لڑائی کی، جس نے ان سے صلح رکھی اس نے ہم سے صلح رکھی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے ہم کو غضبناک کیا، اور جس نے ہم کو غضبناک کیا اس نے خدا تعالیٰ کو غضبناک کیا، اور جس نے خدا تعالیٰ کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
प्रोग्राम शहीद इब्न शहीद हॉट FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है। आज के प्रोग्राम में हम फजीलत अहले बैत बयान कर रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप अहले बैत में से किसके साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? फरमाया अल हसन वल हुसैन। मन अहब्बल हसना वल हुसैन फ़क़त अहब्बानी, कि मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है बस वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। यही नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को ही फरमाया कि मेरे नवासों से मोहब्बत करो, बल्कि आप बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और उनसे भी मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करते हैं। ये इंतहाए मोहब्बत है, इसको अल्फाज में कहाँ तक बयान किया जा सकता है। अपनी जान से कौन प्यार नहीं करता। हसनैन करीमैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं। सूरतन और मानन आपकी कामिल तस्वीर हैं, आपके चमन की बहार हैं, आपकी आंखों का नूर और दिल का सुरूर हैं। चमन रिसालत के दो फूल हैं, गुले नबूवत की रूह परवर खुशबू हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया की जीनत और आराइश हैं। फजीलत हसनैन करीमैन का अहाता नामुमकिन है। क़यामत के दिन जब लोगों को जिंदा किया जाएगा तो सब नौजवानी के आलम में होंगी, सब नौजवानी के आलम में होंगे। जन्नत में जो भी जाएगा वो आलम शबाब में होगा। तमाम जन्नती लोग जवान होंगे और हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। क्यों ना हो कि उनकी शहादत शहादत रसूल है। रसूल हाशमी को कुरान करीम में यासीन के नाम से खिताब किया गया, यानी ए सैयद, ए सरदार। सैयदा की बेटी सैयदा है। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे सैयद और सरदार हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम हैं। जन्नत के जो जवानों की सरदारी आपको मिली, उनकी ये सरदारी दरअसल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी है, इसलिए कि उनकी शहादत का कमाल कमालात नबूवत में मुंतकिल कर दिया गया है। जभी तो उनकी शहादत गुमाने नुक्स और इम्कान जवाल नहीं। सामिन मोहतरम, जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम के इमाम बरहक होने में शक हो, उम्मत का सरदार होने में तरद्दुद हो, वो जन्नत में कैसे जाएगा? क्योंकि जन्नत में तो हुसैन की सरदारी होगी। दुश्मन हुसैन का वहां क्या काम? और ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हुसैन और हसन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और ये भी आप जान चुके होंगे कि हुसैन से बुग़्ज़ रखने वाला जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। हुसैन की शहादत में खामियां तलाश करने की बजाय हुसैन से मोहब्बत करना सीखें। यही राह निजात है। मोहब्बत हुसैन ही मोहब्बत रसूल है, और मोहब्बत रसूल के बगैर कोई भी मोमिन नहीं हो सकता। जी सामने मोहतरम, आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में मज़ीद वाक़यात आपके समातों के गोशगुजार करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन अजीम हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।